22 दिसंबर मीनार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है या ये एक झूठी खबर है। अटक वाले पुल पे राणा ने भी धुनी देनी है आपको मैं बता दूं। अटक पुल क्रॉस करे आपकी टांगे तोड़ देंगे, आपके ऊपर शेलिंग करेंगे, आप किस बात की मूली हैं जरा क्रॉस करें। जरा हुकूमत बड़े जोड़ो कराटे खेलने के लिए तैयार है। राणा एक ही दिन गिन रहा है कि आप जरा आज को रह गए हैं 7-8 दिन, हम देखें जरा ये आते कैसे हैं लड़की की बारात लेकर। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है कि पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कारकुन जो उसको मानता है वो किसी डर किसी खौफ को मलूज़े खातिर रखते हुए निकलेगा। राणा कल तो रो रहा था कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, खान साहब को मानता हूं मैं, वो बड़ा, और आज वो दिन गिनती कर रहा है। राणा की ये पोजीशन है कि वो एक बंदर की तरह है, बंदर के ऊपर वो डुगडुगी बचाता है, वो पीछे पांव रखता है ना उसकी धुन पे तो वो उछलना शुरू हो जाता है। मौलाना फजल रहमान की तारीख रही कि वो सियासत में उन्होंने अपने आप को ऐसे जिंदा रखा कि डीएम उधर बैठी हुई है हुकूमत लेके, हमारे मुर्शद इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं, बेशक वो सबको उंगली पे नचा रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान भी एक साइड पे बैठ के दुनिया को दिखा रहा है कि मैं भी एक फर्द हूं। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 अहम दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं। ऐनी तरामीम के हवाले से एक हफ्ते से कौमी असम्बली का इजलास मौखर करना पड़ा है और रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नवाज शरीफ मंजर आम पे गायब रहे। कहाँ गायब रहे? और पिछली रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 34 के करीब जो कारकुन वो पकड़े गए और नया जलसा होने जा रहा है। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान के ऊपर एक नया केस जो है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो बना दिया गया। इन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरदार ज़हीम सदर ज़ही साहब हमने स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार ज़हीम साहब। अभी 34 आपके कारकुन को पुलिस ने पकड़ा है पिछले जलसे में जो आपने संगजानी पे किया था, अब नए जलसे की तरफ जा रहे हैं। अटक पुल क्रॉस करे आपकी टांगे तोड़ देंगे, आपके ऊपर शेलिंग करेंगे, आप किस बात की मूली हैं जरा क्रॉस करें। जरा हुकूमत बड़े जोड़ो कराटे खेलने के लिए तैयार है। राणा एक ही दिन गिन रहा है कि आप जरा आज को रह गए हैं 7-8 दिन, हम देखें जरा ये आते कैसे हैं लड़की की बारात लेकर। तो लड़की के लिए आप लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं, क्या कर रहे हैं? पीछे 34 अभी गिरफ्तार पड़े हैं, नए की तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखें जो अभी जलसा हमारा 8 तारीख को हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें से आज मेंबर असम्बली की आज जमानत हुई है हमारी, जिसमें हमारे जो मेन लोग थे और 2 शोएब शाहीन साहब और बैरिस्टर साहब को उन्होंने पहले छोड़ दिया था, और 34 वर्कर जो हमारे हैं जिनका ताल्लुक 2 जो हमारे साथ कश्मीर से हैं, 3 जीबी से हैं, मुख्तलिफ इलाकों से, बाकी फैसलाबाद के और केपीके से हैं, उनको आज जुडिशनल किया गया है और सरदार मसूद साहब उनका केस देख रहे हैं। तो मंडे को मुझे लगता है उनकी जमानत होगी, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है कि पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कारकुन जो उसको मानता है वो किसी डर किसी खौफ को मलूज़े खातिर रखते हुए निकलेगा। और लाहौर का जलसा, हमारी कोशिश है कि जो इस्लामाबाद का जलसा इसका रिकॉर्ड भी हम खुद तोड़ के अगला नया रिकॉर्ड बनाए लाहौर के अंदर। दूसरी जो बात आपने कर दी है, तो मैं तो हर इन चीजों में नहीं जाता हूं, लेकिन ये है कि वो एक उन्होंने मजाही अंदाज में एक बात कर दी थी, शादी कार्ड बड़ा वायरल है, तो लिहाजा आप मेहमान खुसूसी लिहाजा देखें अगर कोई इस तरह की चीज हो तो वो तो उसको उनको वेलकम करना चाहिए। मेहंदी जाएगी तो सब कुछ जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं इंशाअल्लाह। बारात देखें हर चीज होगी। अटक वाले पुल पे राणा ने भी धुनी देनी है आपको मैं बता दूं। तो जो रहा राणा का मसला, राणा कल तो रो रहा था कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, खान साहब को मानता हूं मैं, वो बड़ा, और आज वो दिन गिनती कर रहा है। राणा जो है उसकी ये पोजीशन है कि वो एक बंदर की तरह है, बंदर के ऊपर वो डुगडुगी बचाता है, वो पीछे पांव रखता है ना उसकी धुन पे तो वो उछलना शुरू हो जाता है। राणा की ये है, उसके पीछे पांव आता है, वो आगे डुगडुगी बचाता है। बाकी राणा की क्या है, तो अपना हल्का तो जीत लेते ना, कोई 5000 वोट तो ले लेते, पता चलता है कि तुम्हारी आवाम में क्या नजर आई है। तो जो वो क्या जिसके लिए तू दिन गिनती कर रहा है उसके लिए लोग सुबह शाम दवा कर रहे हैं, लोग उसके लिए तहज्जुद पढ़ रहे हैं, लोग उसके लिए कुर्बानी करवा रहे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ क्या हुआ कल? तो लिहाजा इस तरह की ये बल्कि मारना हमें कुछ नहीं करेंगे। दिया जाता है कि जो मरियम नवाज है वो इंतकाम की भूखी औरत है
اور اگر آپ یہ جلسہ کریں گے تو وہاں پہ تو دمادم مست کلندر ہوگا، نئی FIR، نئی گرفتاریاں، شیلنگ، بلٹس وغیرہ، ربڑ کی گولیاں، یہ سارا کچھ تیار رکھے گی پنجاب پولیس اسلام آباد پولیس سے بڑے ڈفرنس ہے. دیکھیں یہ تو ایک میرے خیال میں ایک کہاوت بھی ہے، اور یہ ایک میرے خیال میں قدرتی بات بھی ہے، اور ایک نیچرل ہے عورت کی. واقعی عورت انتقام ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن ہم اپنی ڈیفینس دفاع جانتے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. مریم بی بی تو بڑے عرصے سے انتقام لے رہی ہے. میں لاسٹ مروت صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ ڈول کے ساتھ واقعی راوی پل کراس کریں گے؟ ان کا کہ ڈول ہمیں بڑا پسند ہے، انشاءاللہ ڈول بھی ہوگا، دوسری طرف لاٹھیاں ہوگی، شیلنگ ہوگی، ہم انجوائے بھی کریں گے، تو ڈول تو ہم لے جائیں گے. انتقام تو ان کا سعودی عرب سے چلا تھا، قطر میں چلا، اب پاکستان میں چل رہا ہے، کبھی دبئی میں. انتقام چلتا رہے گا. ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کم از کم اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر نظر رکھیں کہ ان کی اپنی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے. وہ ایک فارم 47 پہ آئی ہیں، اپنی سیٹ آ رہی ہوئی ہیں، اور اس حد تک رہیں کہ کم از کم، ویسے تو اس نے وہ جو باپ کی جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی اس نے ختم کر دی ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم جو آنے والی نسل ہے ان کے لیے کوئی کم از کم کوئی پیغام کو میسج چھوڑ جائے. مجھے لگتا ہے حکومت میں مریم کو ٹھوکنے کا انتظام کیا جا رہا تھا. نہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتی کہ مجھے کہا کہ یہ میرے لیے یہ پلان تھا کہ مریم کو ٹھوکنے کا انتظام کیا جائے. دیکھیں نا، یہ کام تو وہی کرتے ہیں نا جو آج ان کے پیچھے کھڑے ہیں. تو لہذا یہ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب سوچنا بھی چھوڑیں کہ وہ عورت کے ساتھ اس طریقے سے کوئی انتقام یا اس طریقے سے. ہاں ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا میں ہو جاتا ہے، PTI کے کوئی کارکن ایسے ہوتے ہیں بعض دفعہ کوئی بات، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور اس کے بعد جو آج خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی بھی اس طریقے سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی کام کریں. جلسہ 22 دسمبر مینار پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، یا یہ ایک جھوٹی خبر ہے؟ الحمدللہ آج جس طرح ہم نے سنا ہے، اور میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سنا ہے کہ آج اجازت مل گئی ہے. آپ کو بھی سوشل میڈیا کے ذرائع کے اوپر یقین ہے کہ جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، ہمیں تو اپنے آپ پہ یقین ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے نا. وہ سوشل میڈیا کو چھوڑو، ہم نے جلسہ کرنا ہے. ہم تیار ہیں، جلسہ ہوگا، ہم تیار ہیں، بالکل جلسہ ہوگا. ہمارا جلسہ نہیں ہوتا تو پھر ہمارے چیئرمین صاحب کہہ چکے ہیں کینسل بھی تو ہوتا ہے. پیچھے ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہاں سے چیزیں آ کے ملتی ہیں، اور پھر جلسے کینسل بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے بیرسٹر چیئرمین گوئر صاحب کا یہ میں نے خود سپیچ سنی ہے کہ جلسہ کریں گے، اور وہ ساتھ کھڑا تھا. میں جب انہوں نے کہہ دیا ہے، جب خان صاحب نے کہہ دیا ہے، جب ہماری پارٹی کہہ رہی ہے، احمد ڈوگر وہ اسمبلی کے باہر وہ کھڑے ہو کے جب اس کو پکڑ رہے تھے ان کو، ہمارے لیڈروں کو، اس وقت انہوں نے کہا کہ جلسہ ہوگا. تو لہٰذا ہم بالکل اس چیز پہ بالکل 100% ہم اپنی کیبنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، جلسہ کر کے دکھانا ہے. اچھا، اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے، مولانا فضل الرحمان کے خلاف انٹرا پارٹی الیکشن کا ایک کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اوپن کر لیا. مولانا صاحب فی الحال تک تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے. اب حکومت کی جانب سے بیسیکلی سمجھا جائے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے 18 تاریخ کو 10 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے. تو مولانا صاحب اب آپ کا ساتھ دیں گے یا پریشر میں آ کے حکومت کی طرف وہ پتلی گلی سے نکلنا چاہ رہے ہیں؟ مولانا صاحب کی اسٹریٹجی ابھی تک آپ کے ساتھ موجود ہے یا مولانا صاحب پریشر میں آ رہے ہیں اب؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کی تاریخ رہی کہ وہ سیاست میں انہوں نے اپنے آپ کو ایسے زندہ رکھا کہ یعنی کہ آج PDM ادھر بیٹھی ہوئی ہے حکومت لے کے، ہمارے مرشد عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک وہ سب کو انگلی پہ نچا رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان بھی ایک سائڈ پہ بیٹھ کے دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں بھی ایک فرد ہوں. اب جو اس پہ FIR ہوئی ہے یا معاملات ہوا، FIR نہیں ہے، انٹر پارٹی الیکشن کا کیس ہے. کیس ہے جو اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان پہ میرے خیال میں اس طریقے سے کچھ چیزیں ہو چکی ہیں. جس طرح پہلے انہوں نے ایک دفعہ یہاں پہ وہ ریلی جلوس اپنا لے کے آئے تھے، لیکن ان کو پکڑنے والا میرے خیال میں ابھی مجھے جو لگتا ہے پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا کوئی جو مولانا فضل الرحمان کو پکڑ لے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قانون سے کوئی بالا تر ہے؟ وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کون پکڑ سکتا ہے؟ ایک دوسری بات، وہ اسلامی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، اور ان کے کوئی ذاتی یعنی سیاسی بھی ہوں گے، لیکن ذاتی بھی خان صاحب کے ساتھ ان کے معاملات تھے. لیکن آج
تاریخ بتا رہی ہے کہ جو پاکستان کی جو پوری جو اس وقت یعنی ترمیم ہوگی یا سیاست ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، حالانکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمارے خان صاحب کا وہ کہتے تھے تھرڈ امپائر، وہ تھرڈ کیا میں تو سمجھو اور پیچھے تھے. اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ ہیں، مولانا فضل الرحمان مجھے لگتا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. کہیں بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں کیا ہے، کوئی اتفاق نہیں کیا ہے، کسی پہ انہوں نے کوئی سائن نہیں کیے. وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنی سیاست کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان میں کس چیز کی کمی تھی اور کیا چیز چاہیے. اس سے پہلے میں نے جو کچھ کی ہے بہت بڑی، وہ اس پہ پچھتا رہے ہیں. وہ بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ میں نے اس جھوٹ کا، اس پرندے کا ساتھ دیا ہے اور ابھی میں آگے نہیں کروں گا. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں مولانا فضل الرحمان کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اور وہ اس وقت حقیقت پر ہے. کوئی کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دے رہے. وہ اس ملک کے آئین قانون کے اوپر وہ کھڑے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بھی ضرورت ہے وہ بھی آئین اور قانون کے اوپر کھڑی ہے. نہیں، ایک طرف تو آپ کی جماعت ان کے ساتھ جو ہے باجماعت نماز بھی ادا کر چکی ہے. اس کی میں بات کر رہا ہوں. سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سٹیٹس واضح کریں، ہم نے ارک گلاب والا دکھانا ہے یا تھوڑا تھوڑا بلیک والا دکھانا ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا، میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک تو میں نے کہہ دیا کہ ایک تو ان کی اپنی ایک سیاست ہے، دوسری پاکستان تحریک انصاف بھی وہی چاہتی ہے جو اصل تو نظریہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا نا. اسٹینڈ تو پاکستان تحریک انصاف جو خان صاحب ایک سال سے کھڑے ہیں. اس کے مطابق مولانا فضل الرحمان ارک گلاب والے ہیں، نورانی ہیں یا ڈرونی شکل والے ہیں؟ یقین کریں کہ میں ابھی بتائیں. میں کہتا ہوں ان کا چہرہ آج کل ایسا ہوا ہے کہ دیکھنے کو دل کرتا ہے، ان کو ملنے کو دل کرتا ہے، خدا کی قسم. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ضرورت تھی وہ ضرورت اگر کوئی پوری کر سکتا ہے تو مولانا فضل الرحمان ہو ہی سکتا ہے. کیونکہ اسمبلی میں تو آپ کو نمبر چاہیے نا، ادھر ادھر یہ نظریہ ختم ہو گیا نا، ادھر ادھر نمبر چاہیے. مخالف پی ڈی ایم جو وہ نمبر پورا کرنا چاہتی ہے، مولانا فضل الرحمان اگر ووٹ دے دیتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر وہ نہیں دیتے ہیں ناکام. اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو پاکستانی قوم کامیاب ہوتی ہے، پاکستانی قوم کامیاب ہوتی ہے، ہمارا مرشد کامیاب ہوتا ہے جو ڈیلا جیل کے اندر جہاد کر رہا ہے. اگر یہ عینی ترامیم حکومت جس طرح کی ان کی نمبر گیم پوری نہیں ہو پا رہی تو کیا عدم اعتماد کی پھر حکومت کے خلاف تیاریاں ہو سکتی ہیں اپوزیشن گرینڈ الائنس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ہماری جماعت کے لیے جو مشکلات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ خان صاحب ہیں. میرے خیال میں اس طرف عدم اعتماد کے تھرو کیا عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آ سکتے اگر اس طرح کی سچویشن بن جائے. لیکن ابھی فی الحال تو انہوں نے نمبر زیادہ ان کے پاس، میرے خیال میں جو اسمبلی جو نمبرز ہیں وہ زیادہ ہیں. اعتماد والی جو بات ہے وہ ہاں جب تک وہاں پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی سے ان کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ان کے اپنے ایم این اے جو ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری اوقات کیا ہے، وہ تو ہے، بات کا تو پتہ چل گیا. بالکل. اگر عدم اعتماد آتا ہے تو تھوڑی سی ایم کیو ایم ادھر جائے تو وہ تو چلا جائے گا سسٹم. ایم کیو ایم تھوڑی سی نہیں جا سکتی ہے نا، وہ تو پورے وہ یعنی کیا کہتے ہیں مینگل سائڈ پہ ہو گیا. ایم کیو ایم دوسرے نمبر پہ آتی ہے، اس کو رینج چاہیے. باپ کا باپ جو ہے وہ چلا گیا، اس کے نیٹ وولٹ ایڈ کرنے یا ڈیلے کرنے کے لیے چلا گیا نا دوسری سائڈ پہ. تو جو باپ کی بیٹی ایم کیو ایم ہے وہ بھی تو سوچ رہی ہوگی پھر. دیکھیں نا، وہ نہیں نا، وہ پورا رینج چاہیے. تو رینج تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے، رینج تو کسی اور کے پاس ہے کہ اس کا وہ جو زنگ لگا ہوا جو نیٹ قابل ڈیلے کی یا اٹیچ کی ہے. کیوں کہہ رہی ہے آج کل کہ آپ لوگوں کی آج کل ڈیل چل رہی ہے، یہ سارا جو اس وقت سزا مل رہی ہے وہ ہمیں مل رہی ہے. بیک ڈور آپ لوگ ملے ہوئے ہیں، نون لیگ کو تتے توے پہ بٹھایا ہوا ہے، عینی ترامیم کروانے جا رہے ہیں. نواز شریف اس کے حق میں نہیں ہے. شہباز شریف اور نواز شریف دونوں میں بڑا اختلاف ہے. ہم دعا کرتے ہیں آپ کی اس چینل میں کہ یا اللہ جو پوزیشن ہماری ہے، جس سٹیج پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، لیڈرشپ، خان یا خدایا، اس سٹیج پہ اس نون لیگ کو لے کے آج کو پتہ چلے کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں، ہمارے اوپر پھول گر رہے ہیں، روز جو ہمارے پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں. یہ جس چیئرمین گوئر صاحب بیرسٹر، خدا کی قسم خون کے آنسو رو رہا ہے. شعیب شاہین، یعنی جو بندہ اونچی آواز سے بھی بات نہیں کرتا ہے، ایسے بندے جو انہوں نے گرفتار کیے. گور صاحب اسی ایف آئی آر میں مطلوب تھے، نامزد ملزم تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ بیرسٹر گور کا کوئی دنیا کا ایک الگ ترین شخص ہے، پارٹی کے 10 ایمنے گرفتار ہیں. شعیب شاہین اسی ایف آئی آر میں گرفتار ہے، اسی ایف آئی آر میں بیرسٹر گور نامزد ہے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. وجہ دیکھو ان کو اب کس نگاہ سے دیکھیں؟ مولانا فضل الرحمان والے نورانی چہرے سے ہم دیکھیں ان کو یا پھر ڈرونی شکل سے دیکھیں؟ اب بیرسٹر گور کو رہائی کیسے مل گئی، چھوڑ کیسے دیا گیا؟ اس کے اوپر بھی سیم چارجز ڈالے ہوئے ہیں. دیکھیں بالکل ہمارے سامنے، دنیا کے سامنے ان کو گرفتار کیا گیا ہے.
سب لوگوں کو دنیا کے سامنے گرفتار کیا گیا ہے. چھوڑا کہاں سے گیا؟ اب چھوڑا کہاں سے گیا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ لگتا نہیں ہے، بتائیں. مجھے جو لگتا ہے اس طرح ہے کہ ان کو جب وہ لے کے گئے آگے جنہوں نے دیکھا ہے ان کو بھی شرم غیرت آ گئی کہ یہ ہم کیا لے آئے، کیا چیز لے آئے ہیں، یہ کیا چیز لے آئے، کیا چیز ہے اور یہ دنیا ہمیں کیا کہے گی. جو باقی ہے وہ چیز نہیں تھے، جو 10 تھے گرفتار ہوئے وہ چیز کوئی اور چیز تھے. وہ پھر بھی کوئی 8 زبان استعمال کر جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. شیر افضل صاحب ہیں، دمنگ لیڈر ہیں، سختیاں معاملات یہ وہ کر جاتے ہیں. انور ڈوگر صاحب تھے، اسی طریقے سے ہمارے وہ تو پھر شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ مولانا اس کو کیسے چھوڑ دیا گیا. تو اس کو چھوڑنے کا یہی ہے کہ دیکھیں شیر افضل تگڑا لیڈر کے پی کے سے، بیرسٹر گوہر چیئرمین وہ بھی کے پی کے سے، اور اسی طریقے سے انہوں نے میرے خیال میں اور بھی 1-2 بندے وہ گرفتار کیے. تو علی محمود صاحب اور علی اگر وہ چھوڑے گی تو مجھے جو یقین ہے وہ کے پی کے میں ایک وہ فوراً ریئیکشن آ گیا تھا. اس ریئیکشن کی وجہ سے، اور دوسرا میرے خیال میں ان کو شرم بھی آ گئی کہ ہم نے یہ بہت بڑا غلط کر دیا ہے. کر تو گئے یہ بعد میں سوچتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب. آخری سوال کر رہا ہوں سردار صاحب، 22 دسمبر کو آپ لاہور کے جلسے کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اگر ریلی کی صورت میں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار زعیم صدر زید صاحب سے گفتگو کی ہے، اور یہ اب دیکھنا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو رہائی کیسے ملی ہے. اس کے اوپر کارکنوں کو بڑے تحفظات ہیں. 22 ستمبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان میں. پاکستان تحریک انصاف کی تیاریاں بھی بھرپور ہیں، اور آگے سے پنجاب پولیس کی تیاریاں بھی بھرپور ہیں. ہونا کیا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو جو 18 تاریخ کو بلایا گیا ہے، مولانا فضل الرحمان کی تاحال ابھی تک سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں 1 ہفتے سے جو قومی اسمبلی کا اجلاس مؤخر کر دیا گیا ہے اور وزیر اعظم بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں، اس ساری سچویشن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں ظاہر ہوتی رہے گی. نیکسٹ ویڈیو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں.